अस्सलाम वालेकुम। टॉक शॉक के साथ मैं हूं आसिफ बशीर चौधरी और मैं हूं एजाज सैयद। एक ऐसे वक्त में जब अमरीकी सदर पूरी दुनिया के सरबराहान मुमलिकत की बेइज्जती फरमा रहे हैं और दुनिया के सुदूर और सरबराहान मुमलिकत उनसे मिलने से कतरा रहे हैं, ऐसे वक्त में अमरीकी सदर की जानिब से पाकिस्तान की तारीफ की गई है। और किस मामले पे की गई है? दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में एक अहम गिरफ्तारी के ऊपर हमारी तारीफ हुई है। और दुनिया हैरान है कि जब बड़े बड़े जो ताकतें हैं वो घबरा रही हैं और पाकिस्तान जो है उसकी तारीफ हो रही है। तो इस हवाले से आज हम आपको इस सारी स्टोरी की तफसीलात बताएंगे कि क्या वाक़या था और क्यों अमरीकी सदर को पाकिस्तान की तारीफ करना पड़ी। और दूसरे नंबर पे बात करेंगे एक मज़ीद आइनी तरमीम की जो है वो शुनीद है इस्लामाबाद के अंदर, और आइनी तरमीम एक मरतबा फिर आ रही है जुडिशरी के हवाले से, और कहा जा रहा है कि ये शायद आखिरी कील होगा जो इस ताबूत के अंदर ठोंका जाएगा, इस अदालती जो है सिस्टम इसके अंदर। इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। एजाज, कैसे हैं आप? आसिफ, आप खैरियत से हैं? ठीक है, खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक हैं। जब भी कोई अहम मौका होता है आप जो है वो वहाँ रिपोर्टिंग के लिए भी जाते हैं। मुझे याद है कि अफ़गानिस्तान से जब अमेरिकन फोर्सेस का इनखला हुआ तक लगभग 2 दहाइयों के बाद, तब भी आप वहाँ पे मौजूद थे। और बल्कि मुझे याद है कि आप उस अहम और बल्कि टेरेबल मौके के ऊपर भी वहाँ मौजूद थे जब काबुल में वो बदतरीन धमाका हुआ था, इंतहाई खौफनाक धमाका हुआ था मैं कहूँगा, जिसमें लगभग 150 से ज़्यादा कैजुअल्टीज़ हुई थी, 13 अमरीकी फ़ौजी भी मारे गए थे। तो आप न सिर्फ ये कि वहाँ से रिपोर्ट कर रहे थे बल्कि ऐन उस मौके के ऊपर भी आप वहाँ मौजूद थे। तो एक तो ये कि हमें ज़रा इसकी डिटेल भी बाद में बताइएगा, लेकिन अब ये बताइएगा कि इस वाक़े से जुड़ा वो कौन सा किरदार है जिसकी बुनियाद पे अमरीकी सदर को पाकिस्तान की तारीफ़ करनी पड़ी। आसिफ, बहुत शुक्रिया। आसिफ, बिल्कुल, मैं 2 जुलाई 2021 को अफ़गानिस्तान गया था, लेकिन उससे पहले मैं 28-29 फरवरी 2020 को मैं कतर में मौजूद था जब पाकिस्तान जब अफ़गान तालिबान और अमेरिका के दरमियान एक पीस डील साइन हुई। ठीक है। और ये मैं मेरे ख्याल में पाकिस्तानी मीडिया का वह जर्नलिस्ट हूँ जो कतर में भी मौजूद था। और फिर सबसे पहले जब तालिबान कब्जा करना इन्होंने शुरू किया तो सबसे पहले मैं अफगानिस्तान में 2 जुलाई को पहुंच गया था। जियो न्यूज़ ने आपको वहाँ पे भेजा था। और मैं बड़ी मेहरबानी जियो की कि मैंने हमारे डायरेक्टर न्यूज़ है राना जवाद साहब, मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि मुझे जाना चाहिए, तो उन्होंने अप्रूव किया मेरे जाने को। उन्होंने देखा कि ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन, मुझे वैसे बहुत सारे लोगों ने मना किया कि नहीं जाएं क्योंकि थ्रेट था, क्योंकि काबुल में उस वक्त अशरफ गनी साहब की हुकूमत थी जो कि पाकिस्तान की हॉस्टाइल तस्वर की जा रही थी, क्योंकि अशरफ गनी हुकूमत समझती थी और राइटली समझती, दुरुस्त समझती थी कि पाकिस्तान तालिबान की सपोर्ट कर रहा है। और तालिबान एक मिलिटेंट ग्रुप है, अस्करियत पसंद ग्रुप है, जबकि अशरफ गनी की हुकूमत को आप जो भी कहें वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, तो उनको बड़ा गुस्सा था पाकिस्तान पे। तो ऐसे माहौल में काबुल में एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जाता है तो ये बड़ा मुश्किल था, लेकिन मैं गया, बड़ी मेहरबानी। लेकिन एजाज, इधर छोटी सी एक बात मैं भी ऐड कर दूं कि ज़ाहिर है वो हुकूमत तो इलेक्टेड तो थी, लेकिन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उनकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही थी और ख़ास तौर पे अमेरिका जो है वहाँ पे इंडिया की इन्वॉल्वमेंट भी बहुत थी। तो ज़ाहिर है हम फिर अपने मफाद की वहाँ लड़ाई लड़ रहे थे ना उस हुकूमत के आसिफ, ये तो हमारा मौक़िफ़ है ना कि इंडिया की हमारा एक कहा गया कि जी 18 कौंसल खाने पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सरहद पे, जो बिल्कुल झूठ था, एक पूरा प्रोपेगेंडा किया गया था। से तालिबान तो आते रहे और अभी भी आ रहे हैं। वो तो देखें ना, अभी तो और ज्यादा आ रहे हैं जी। लेकिन चलें, खैर हमारी बात वो आप बता रहे थे कि तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि उसमें थोड़े से कुछ दिनों के लिए मैं वापस आया और फिर काबुल में गया तो तालिबान को वापस काबुल पे कब्जा होते हुए देखा हमने। और फिर 27 अगस्त को मैं एग्जैक्टली वहाँ पर मौजूद था जहाँ पर ये सारा अफसोसनाक वाक़या आया। उसकी एक वीडियो भी है आसिफ, मैं कहूँगा कि वो वीडियो ज़रा देख लें कि वो बड़ा जब वो धमाका हुआ, जब वो फायरिंग हो रही है, भगदड़ मची हुई है, जिसमें इतनी ज्यादा जानी नुकसान हुआ, फिर 13 अमरीकी फौजी, बिल्कुल 13 अमरीकी फौजी कितने का। और आसिफ, इसमें अहम बात यह है कि ये वीडियो से पहले अहम बात आसिफ ये है कि जो तालिबान हैं वो हमें कैमरा निकालने की इजाज़त नहीं देते थे कि हम कैमरा निकाल के कैमरा के सामने खड़े होकर बात करें। तो वो एक इजाज़तनामा था जो हमारे पास था, मेरे पास आज भी वो इजाज़तनामा मौजूद है। लेकिन जब हम कैमरा निकालते थे तो तालिबान आ जाते थे। इस वीडियो में भी है, तो पहले मेरे ख्याल में मुख्तसर सी वीडियो, प्लीज जरा वीडियो दिखा दीजिए। हम एयरपोर्ट के इलाके पर हैं, यहाँ पर शदीद फायरिंग हो रही है
اور بھگدڑ مچی ہوئی ہے، لوگ بھاگ رہے ہیں اور یہاں پر کافی پریشانی ہے. سامنے آپ کو ایئرپورٹ نظر آ رہا ہے اور آپ فائرنگ کی آواز بھی سن سکتے ہیں. یہ وقفے وقفے سے فائرنگ ہو رہی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر لوگ کافی پریشان ہیں. ابھی یہاں پر دھماکے کی اطلاع ہے اور لوگوں کو منع کیا جا رہا ہے کہ یہاں سے ہٹیں. جی جی اجازت دے اعزاز یہ تو بڑی ٹیریبل ایک ویڈیو ہے، فائرنگ ہو رہی ہے، تو آپ کی اس وقت کیا فیلنگ تھی؟ آصف، میں تو آپ دیکھ لیں کہ میں تو طالبان کے ساتھ بحث بھی کر رہا ہوں کہ مجھے اجازت ہے اور میں پریشان بھی تھا. آپ دیکھیں میرے چہرے کے اوپر ایک پریشانی بھی ہے، کیونکہ آصف میں جب بھی اس منظر کو یاد کرتا ہوں نا، آپ یہ سوچ لیجئے کہ میں یہ تصور کرتا ہوں کہ میرے جرنلزم کے مشکل ترین دنوں میں سے ایک دن یہ تھا، 27 اگست 2021، کہ جب وہ دھماکہ ہو گیا ہوا ہے. درجنوں لوگ آپ کے سامنے، ان کی درجنوں جانیں لوگ گئیں، آپ نے وٹنس کیا. بالکل. اور آصف جو لوگ وہاں پر کھڑے ہیں وہ ذرا وہ سوچئے نا کہ نوجوان عورتیں، چھوٹے بچے، بوڑھی عورتیں، مرد، وہ وہاں پر کھڑے ہیں ایئرپورٹ کے سامنے اور ان کی خواہش صرف ایک ہے کہ وہ ایک دفعہ ایئرپورٹ کے اندر داخل ہو جائے اور کسی جہاز کے اوپر بیٹھ کے چلے جائیں. اور طالبان وہاں پر ان کو مار رہے ہیں، پرے کر رہے ہیں. اچھا، ٹریفک وہاں پر مینیج نہیں ہوتی تو طالبان، ظاہر ہے طالبان نے کبھی ٹریفک مینیج ہی نہیں کی تو طالبان ہوائی فائرنگ کر رہے ہیں. اب وہ ہوائی فائرنگ کرتے ہیں تو بچے روتے ہیں، لوگ پریشان ہوتے ہیں، ظاہر ہے. تو بڑی تکلیف دہ تھی صورتحال آصف. اور وہاں پر لاشیں پڑی ہوئی تھیں، جس جگہ پہ میں کھڑا ہوں اس سے تھوڑی دیر پرے لاشیں تھیں. پھر میں یہاں سے نکل کے آصف ایک کابل سٹار ہوٹل تھا، یہ ڈاؤن ٹاؤن کابل میں، وہاں پہ میں ٹھہرا ہوا تھا. تو رات گئے میں وہاں پر پہنچا، ساری شام ساری رات رپورٹنگ ہو رہی ہے، اطلاع دے رہے ہیں، میں پاکستان میں واپس دے رہا ہوں. اور بائی دا وے ایٹ دیٹ ٹائم CNN کا نمائندہ امریکہ میں کابل میں نہیں تھا. تو CNN پاکستان کے جو بڑے ہیں انہوں نے ود دی اپروول آف اٹلانٹا مجھ سے رابطہ کیا کابل میں کہ کیا آپ ہمیں بھی رپورٹ دیں گے. پھر میں نے اپنے دفتر میں نے پوچھا باقاعدہ. تو میرے لیے یہ بھی بات اعزاز کی ہے کہ دنیا کا جو سب سے بڑا ٹی وی چینل ہے وہ پاکستان کے سب سے بڑے ٹی وی چینل کے رپورٹر کو ادھر اپروچ کر رہا ہے کہ آپ ہمارے لیے بھی رپورٹ کریں. اور خیر میں جب ادھر پہنچا کابل سٹار میں رات کے تقریباً 12-1 بج رہے تھے تو مجھے اچانک نیند نہیں آتی. آپ ایسے حالات میں جب آپ ذہن میں کام کر رہے ہیں، مسلسل رابطے میں، انفارمیشن آ رہی ہے، وقت ہر لمحہ بدل رہی ہے صورت. تو میں اوپر سونے گیا ہوں تو مجھے نیند نہیں آئی. میں نکل آیا، میں نے کہا میں نکلتا ہوں. ساتھ ہوٹل کے ایک ہسپتال تھا تو میں نے کہا جا کے وہاں پر کیجویلٹی دیکھتا ہوں کتنی ہو گئی ہے. اس وقت کیجویلٹیز کا تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کتنے ہو گئے. تو آصف اگین بڑی تکلیف دہ بات، میں نیچے ہوٹل میں آیا تو ایک ٹرکش جرنلسٹ تھے، وہ میرے ساتھ تھے. تو ہم پیدل ہی وہاں پر کراس کرنے لگے، سڑک کراس کر کے تھا ہاسپٹل. تو وہاں پر طالبان نے ناکہ لگایا ہوا تھا، روک لیا انہوں نے ہمیں. تو ہم نے تعارف کروایا کہ جی ہم جرنلسٹ ہیں. انہوں نے کہا جی آپ اجازت نامہ لے کے آئیں. میں نے ان کو اپنے فون میں سے اجازت نامہ دکھایا، میرے ساتھ ٹرکش جرنلسٹ نے بھی دکھایا. اس نے کہا نہیں آپ اوریجنل کاغذ لے کے آئیں. اب ہم گئے اور جا کے کاغذ کی ظاہر کاپی رکھی ہوئی تھی، ہم نے اوریجنل تو نہیں دکھانا تھا، لے کے پھرتے ہم. کاپی دکھائی، اس نے کہا کہ نہیں میں آپ کو جانے اجازت نہیں دے سکتا. تو میں نے انہیں کہا کہ نہیں میں پاکستان سے ہوں جرنلسٹ. تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ طالبان ہے، پاکستان میرا ہوگا. آصف آپ یقین کریں گے اس نے کلاشنکوف اپنی لوڈ کر لی اور میرے پہ ٹان لی لوڈ کر. اس نے کہا میں پاکستانیوں کا سب سے بڑا دشمن ہوں. اور ایٹ دیٹ ٹائم مجھے نا اس بات کا احساس ہو گیا کہ طالبان کے اندر جو ان گروپنگ ہے اس میں ایسے گروپ بھی موجود ہیں جو پاکستان کے شدید مخالف ہیں. تو جو ٹرکش جرنلسٹ تھا وہ صورتحال کو سمجھ گیا. جب اس نے دیکھا نا، لینگویج تو نہیں سمجھتا تھا، نہ میں بھی مجھے تو اردو سمجھ میں آ رہی تھی، وہ اردو میں اس نے بات کی. تو وہ ٹرکش جرنلسٹ تو نہیں سمجھتا تھا. تو اس نے جب دیکھا نا کہ اس نے گن تان لیے تو اس نے مجھے بازو سے پکڑا. اس نے کہا آگے جانے کا فائدہ نہیں ہے، لیٹس موو بیک. پھر ہم وہاں سے واپس آ گئے. یہ صورتحال تھی وہاں پہ. خیر اعزاز اب ہماری جو تعریف ہوئی ہے ذرا اس کے اوپر بھی تھوڑی کمنگ بیک. آصف یہ جو دھماکہ تھا یہ داعش نے کیا تھا اس وقت کابل کے اندر. اور داعش نے یہ کیوں کیا تھا؟ کیونکہ جو امریکن فوجی جو ہیں وہ جا رہے تھے اور اقتدار آ گیا تھا طالبان کے پاس. اور جو داعش تھی، داعش کو امریکنز پہ بھی غصہ تھا اور طالبان پہ بھی غصہ تھا. جو آؤٹر لیئر تھی ایئرپورٹ کی، جو کابل ایئرپورٹ ہے، وہاں پر طالبان بھی تھے اور طالبان کے بعد اگلی جو لیئر تھی وہ امریکنز کی تھی. تو یہ جو دھماکہ ہوا جس کی وجہ سے اتنی جانیں گئیں،
تو اس پر امریکہ بڑا ناخوش تھا. اس پر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اس وقت بڑی بیان دیا تھا کہ یہ سب سے بدترین واقعہ ہے. یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ظاہر ہے اس وقت اپوزیشن میں تھے, اور انہوں نے جو بائیڈن جو پریزیڈنٹ تھے ان کی بڑی لے دے کی تھی کہ آپ نے ہمارے جوان مروا دیے. امریکہ کو ادروائز بڑا غصہ تھا کہ وہ جاتے جاتے بھی وہ جو ہے مارے گئے بندے. پھر امریکہ کے جو ڈائریکٹر CIA تھے وہ ہم وہاں پر موجود تھے, تو ہمیں اطلاع ملی کہ وہ آ گئے ادھر کابل میں آ گئے, اور وہ کابل میں آئے تھے امریکنز جو ایویکویٹ کر رہے تھے ان کی سیکیورٹی کے لیے. اور آصف پھر ہوا یہ کہ مجھے ہمارے CNN کے آفس نے مجھے ایک دن انفارم کیا, اگلے دن غالباً ایک آدھ دن آگے پیچھے کی بات ہے, کہ ایک ڈرون اٹیک کیا گیا ہے. اور مجھے انفارم پتہ ہے کیا کیا گیا آصف؟ انہوں نے کہا کہ اب سے 2 منٹ پہلے فلاں جگہ پہ ایک ڈرون اٹیک ہوا ہے. تو میں نے کہا یہ آپ کو کیسے پتہ ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمارا جو امریکہ کی سسٹم ہے اس سے ہماری اطلاع ہوتی ہے, ہمیں پتہ ہے. تو پھر میں اس ڈرون والی جگہ پہ گیا, اور کہا یہ گیا تھا جو جس جگہ پہ یہ جو کابل ایئرپورٹ کے نواح میں جگہ تھی. تو میں نے ظاہر جیو کے لیے کرنا تھا, میرے لیے تو ایک بڑی مزے کی بات تھی کہ مجھے انفارمیشن آ رہی ہے جو کہ میں اپنی جیو TV کے لوگوں کو دے رہا ہوں. تو انہوں نے بتایا کہ جی یہ بندہ کابل ایئرپورٹ پہ اس بندے نے اٹیک کرنا تھا, تو اس کو امریکہ نے نشانہ بنایا. تو میں وہاں پر گیا, میں نے ویڈیو بنائی. وہاں پہ بھی ایک بڑا مسئلہ تھا کہ وہ ویڈیو نہیں بنانے دیتے تھے. عام کابل ہمارے یہاں پاکستان میں تو جو مرضی کیمرہ اٹھائیں اور شروع ہو جائے نا, تو وہاں پر نہیں ہے ایسا. جی. تو وہ سولینز مارے گئے تھے. ایک گھر پہ ڈرون اٹیک ہوا تھا جس میں بچے بھی مارے گئے. یہ بندہ بچ گیا تھا, یہ بندہ بچ گیا جو ماسٹر مائنڈ تھا اس دھماکے کا, جو اب پکڑا گیا. جو اب پکڑا گیا. آپ ذرا اس کی ڈیٹیل بتائیں نا, یہ کون صاحب ہیں, کیا انہوں نے؟ آصف جان ریڈکلف, یہ CIA کے چیف ہیں. 23 جنوری 2025 کو رواں سال میں انہوں نے اپنے عہدہ کا چارج لیا ہے, اور 24 جنوری کو جان ریڈکلف نے کال کی پاکستانی ISI کے جو سربراہ ہیں جنرل عاصم ملک, ان کو امریکہ سے انہوں نے CIA ہیڈ کوارٹر سے کال کی, اور انہوں نے کہا کہ جی ہم ایک بندے کو پکڑنا چاہتے ہیں, اور وہ ہے اس سارے واقعے کا جو 2021 کا واقعہ ہے کابل کا, اس کے ماسٹر مائنڈ کو ہم پکڑنا چاہتے ہیں, تو آپ ہمیں تعاون کریں. تو یہ پہلا رابطہ تھا ڈونلڈ ٹرمپ کے انڈر CIA کا پاکستان کی ISI کے ساتھ. پھر اگلا کام یہ ہوا کہ فیبروری کے وسط میں میونخ میں ایک سیکیورٹی کانفرنس ہوئی تھی, تو جان ریڈکلف جو CIA کے ڈائریکٹر ہیں وہ بھی وہاں پر آئے ہوئے تھے, اور ISI کے جو چیف ہیں جنرل عاصم ملک وہ بھی وہاں پر گئے تھے. تو اس کی سائیڈ لائنز پہ بھی دونوں کی ملاقات ہوئی. تو اس میں بھی انہوں نے جان ریڈکلف نے بتایا کہ جی ہمیں یہ بندہ چاہیے, اور اس کی کوئی فردر معلومات دی. اس کے نتیجے میں پاکستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, پرٹیکولرلی ISI, انہوں نے آپریشن کیا پاکستان افغانستان بارڈر کے اوپر, اور اس بندے کو پکڑا ہے جو کہ ماسٹر مائنڈ تھا اس سارے واقعے کا. اور اس کو پکڑنے کے فوری بعد یہ اطلاع جو ہے یہ جان ریڈکلف کو دی, اور امریکی CIA کے جو سربراہ ہیں جان ریڈکلف, انہوں نے گزشتہ صبح جو امریکی صدر کو پہلی بریفنگ دی جاتی ہے اس میں بتایا کہ ہم نے جو 2021 کا خودکش حملہ تھا اس کے ماسٹر مائنڈ کو اس میں پکڑ لیا ہے, اور وہ پکڑا ہے پاکستان نے. تو اب دیکھیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں پاکستان میں بہت ساری امیدیں لگائی جا رہی تھی, اوورسیز پاکستانی بہت ساری امیدیں لگاتے تھے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے وہ کوئی بندوبست کریں گے, آتے ساتھ ٹیلی فون کال کریں گے, لیکن انہوں نے نہیں کیا. ابھی انہوں نے کیا کیا ہے کہ پاکستان کا اور پاکستان کی حکومت کا انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے کہ ٹیررزم کے حوالے سے ایک ایکنالجمنٹ تو ہے, آل دو کہ آپ نے رائٹلی کہا کہ پوری دنیا جو ہے, پوری دنیا کے رہنما وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں ان سے انکاؤنٹر ہو, لیکن یہ ایک بات ہے. لیکن آپ اس کو پرماننٹ نہ کہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے ٹرمپ صاحب جو ہے نا وہ انپریڈکٹیبل. جی اچھا اعزاز, تھینک یو, آپ نے اتنی ان ڈیپتھ ہمیں معلومات دی ہیں. میرے ذہن میں اب 2 سوالات پیدا ہو رہے ہیں. پلیز. ایک تو یہ کہ چلیں ایک ایسے وقت میں جب پاکستان میں ہم کیونکہ ہر بات کا ٹھٹھا لگانے والی قوم ہے اور تماشبینی ایک عمومی کلچر ہے ہمارے یہاں نا, جب دوسروں کی بےزتی ہو تو وہ یہاں پہ میمز بن رہی تھی, جی یہاں سے کون جائے گا, جی شہباز شریف تو کہہ رہے ہیں میں نہیں جاتا, جی صدر جائے, اور صدر یہ کہے, ایک مذاق ہم لے رہے تھے. تو میرے ذہن میں اب یہ سوال اعزاز آ رہا ہے کہ امریکہ یقیناً یہ بھی مطالبہ کرے گا ہمارے سے کہ یہ ہمارا ملزم ہمیں دیا جائے, اور ہماری ایک قیدی وہاں پہ آلریڈی ہیں
جن کو انہوں نے 80 سال قید سنائی ہوئی، اور وہ انہی کی کسٹڈی میں تھی، دی بھی پاکستان نے تھی، ٹھیک ہے نا، وہ ریکارڈ پہ ہیں چیزیں کہ کیسے وہ اس پہ آج تک ہمارے ساتھ حکومت نے خط بھی لکھ دیا ہے، آج تک وہ اس پہ تعاون نہیں ہوتا. تو کیا اعزاز ہمارے ہاں ایسی کوئی سوچ ہو سکتی ہے، یا ہمارے ایسے حکمران ہیں جو ان سے کہیں کہ جی ٹھیک ہے ہمیں عافیہ صدیقی اس کے بدلے دی جائے، اگر آپ کو یہ اتنا مطلوب بندہ چاہیے تو ٹھیک ہے، یہ اگر دہشت گرد ہے، آپ کی ٹپ تھی یا جو بھی تھا، یا ہم نے خود سے اس کو پکڑا ہے، اوکے، لیکن کیونکہ پاکستان کی سرزمین سے پکڑا گیا نا، آپ کو دینے کے لیے ہمیں کوئی معاہدہ درکار ہے نا باہمی دونوں ملکوں کے، تو ہمیں بھی کوئی آپ دیں نا جی اس کے بدلے. اچھا آصف، دو باتیں اس میں. پہلی بات تو یہ کہ عافیہ صدیقی کا اس معاملے سے تعلق نہیں ہے. نہیں تعلق نہیں نہیں ہے، لیکن میں کمنگ ٹو یور آنسر، میں سمجھ نہیں پوری بات. اسلام آباد میں جو عافیہ صدیقی صاحبہ کے امریکی وکیل ہیں، انہوں نے فارملی کہا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک کیس بھی چل رہا ہے، کہ پاکستان میں ایک امریکہ کو مطلوب ایک شہری ہے جو امریکی CIA کے لیے کام کرتے ہیں، ڈاکٹر شکیل آفریدی ان کا نام ہے، جنہوں نے 2 مئی 2011 کو ایک رول پلے کرنے کی کوشش کی تھی، آلدو ان کا رول نہیں تھا اسامہ بن لادن کی گرفتاری میں. تو سویپ کرنے کے لیے، یعنی کہ عافیہ صدیقی ہمارے پاس آ جائیں اور شکیل آفریدی ادھر چلے جائیں، تو حکومت پاکستان نے ابھی اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم سویپ کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں. تو یہ معاملہ آلریڈی چل رہا ہے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا نا کہ لیگل ریکوائرمنٹ ہے، میں اب آپ کو اس کی جواب دیتا ہوں. 2 طرح کے لوگوں کو ہم ایکسٹراڈائٹ کرتے ہیں امریکہ میں. ایک وہ والے ایکسٹراڈائٹ کرتے ہیں جو کہ لیگل طریقے سے پولیس یا FIA انہیں گرفتار کرتی ہے، یا FIA کو ان کو گرفتاری دے دی جاتی ہے، اور وہ لیگل ایک پروسیس ہوتا ہے، ان کا مجسٹریٹ کے سامنے بیان ہوتا ہے، پھر ان کو اپیل کا حق ہوتا ہے، وہ پھر اس سارے پروسیس سے نکل کر جاتے ہیں اور جا کے امریکہ کو ہم حوالے کر دیتے ہیں یا کسی اور دنیا کے ملک کو حوالے کر. اور دوسرا انٹیلیجنس ٹو انٹیلیجنس کوآپریشن. یہ والی جو اریسٹ ہوئی ہے یہ انٹیلیجنس ٹو انٹیلیجنس کوآپریشن کے صورت میں ہوئی ہے. ایک امریکی شہری تھا ریمنڈ ڈیوس، اس نے یہاں مرڈر کیے، اور ہم نے جس طریقے سے ان کو رہا کیا، پیسے پاس سے دیے، عدالت نے جرمانہ نیشنل بینک کے بجائے خود جمع کیا، اور پھر وہاں پہ ہمارے بہت اعلیٰ افسر بیٹھ کے نگرانی کر رہے تھے، اور انہوں نے اوکے دیا کہ جی میں اس کو بھیج رہا ہوں ہیلی پہ. ایک یہ بھی مثال ہے. عافیہ صدیقی کی جو گرفتاری تھی نا، وہ بھی انٹیلیجنس معلومات کی بیس پہ ہی ہوئی تھی، ٹھیک ہے. پھر ایک چیز اور آ جاتی ہے، ایک شہری ہے امریکہ کا یا پاکستان کا، ایک ہے کسی تیسرے ملک کا، ٹھیک ہے. ان کے تبادلے کا بھی کچھ ڈفرینٹ. شکیل آفریدی تو پاکستانی شہری ہے، عافیہ صدیقی پاکستانی شہری ہے. لیکن ہم نے اس سے پہلے جو دیا ہے ان کو ریمنڈ ڈیوس، وہ امریکی شہری تھا، چاہے ان کا اسپائی تھا، جو بھی تھا، بلیک واٹر کا تھا، جیسا بھی تھا، کنٹریکٹر تھا، واٹ ایور. اب سوال یہ ہے کہ یہ تو یہ تو امریکی شہری بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اور ظاہر ہے کہ آپ ہمیشہ بارگین کرتے ہیں نا، ممالک کا یہی ہوتا ہے کہ آپ کے جو چیزیں آپ گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے نا. ہمارے ہاں تو گو کہ یہ مثالیں بھی الٹ ہو جاتی ہیں. ہمارے یہاں گیو اینڈ ٹیک کے بجائے اپنی حکومتوں کو جو ہے نا وہ تقویت دلائی جاتی ہے امریکہ سے. جو جس قومی جذبے سے آپ باتیں کر رہے ہیں، مجھے ظاہر اچھا ہے، اچھی بات ہے. ظاہر پاکستانی شہریوں کو ہم ظاہر پاکستانی شہری اسی طرح سوچتے ہیں، لیکن آصف طاقتور کا اور کمزور کا کے درمیان جو اصول ہے وہ طاقت ہی طے کرتی ہے. بڑی لیکن جب آپ کے پاس آپشنز ہوتے ہیں نا، تو اس میں کم از کم ہمارے حکمرانوں کی ایک ملی اور وہ حمیت اور غیرت ہونی چاہیے کہ اس میں وہ کم از کم اپنی کوئی شاپنگ لسٹ بھی تو دیں. جی جی جی، انکنڈیشنل چیزیں تو ہمیشہ ہماری طرف سے ہوتی نہیں ہے نا، انفارچونیٹ ہے یہ، ہوتی نہیں ہے. یہاں پہ آپ کو پتہ ہے وہ کینپ کا وہ جاسوس جو تھا جس کو پارڈن کر دیا تھا ضیاء صاحب نے، تو ہم نے اس کے بدلے کیا لیا تھا. ایسی بات ہے آصف، یہ لمبی باتیں، لیکن یہ لمبی باتیں، بٹ یہ آپ یہ دیکھیے نا، میں اب آپ دیکھیں کہ امریکہ کا ایک مطلوب دہشت گرد تھا جو دہشت گردی میں ملوث تھا، ہم آج اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. ہم بنو میں کل جو اٹیک ہوا تھا اس کے اوپر آج ہم بات بھول گئے. 18 بندے شہید ہو گئے پاکستان کے، 6 جو عسکریت پسند ہیں وہ خود کے حملہ وہاں پر کرنے آئے، اندر وہ گئے. اور ہم نے تو اس پہ کل بھی بات کی تھی اور آج بھی کرنی تھی. ہاں آج بھی کرنی تھی. اچھا ویسے کل نا ہمیں ایک ہمارے دوست ہیں فراز، انہوں نے امریکہ سے مجھے رابطہ کر کے کہا، انہوں نے کہا جی دیکھیں آپ یہ بات کیوں نہیں ہائی لائٹ کرتے ہیں. ویسے بات ان کی ٹھیک تھی کہ دیکھیں کہ آپ، انہوں نے مجھ پہ تنقید کی، انہوں نے کہا جی آپ کنسنسس کی بات کرتے ہیں تو کیسے کنسنسس ہو، PTI تو کنسنسس نہیں چاہتی، وہ تو طالبان کی تعریف کرتے ہیں، وہ تو جو TTP کی تعریف کرتے ہیں، اور پھر جماعت اسلامی کا بھی انہوں نے کہا. تو یہ ایشوز ہیں ہمارے ہاں ڈومیسٹکلی بھی ٹیررزم کے حوالے سے.
لوگوں میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. اور آپ ابھی تک دیکھیں نا خیبر پختونخوا میں جو حکومت ہے علی امین گنڈاپور صاحب کی, کتنے بیانات دے چکے ہیں یہ, بلکہ یہ تو بیان یہ دے رہے ہیں کہ ہم مرکزی حکومت سے الگ خود سے طالبان سے بات کریں گے. بات کرنی بری بات نہیں ہے, لیکن جب تک یونٹی آف کمانڈ نہیں ہوگی, مرکز اور صوبہ اور گھر کے تمام افراد ایک نہیں ہوں گے, اس وقت تک آپ کیسے ان سے بات کریں گے؟ ہماری طرف سے کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس کی کمی ہے نا اعزاز. جی وہ ہمارے ہاں یہ وار اینڈ ٹیرر جو ہے نا وہ فوجی انداز میں لڑی جاتی ہے, فوج کے زور پہ لڑی جاتی ہے, لیکن سول انتظامیہ اور باقی جو ادارے ہیں وہ کہیں پیچھے رہ جاتے ہیں. جی ایسے ہی. ان کو ساتھ لے کے, کیونکہ پھر ایک عام زندگی کی بحالی میں جو کردار ہے وہ انہی اداروں کا ہے. فوج کے تھرو تو آپ بغاوت کچل سکتے ہیں نا, مسلح لوگوں کو کچل سکتے ہیں. یہ تو گوریلا وارفیئر ہے. اب جو ایک روٹین کی زندگی کی بحالی ہے نا, اس کے لیے آپ کو ٹرسٹ کرنا پڑے گا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے اوپر, لوکل پولیس کے اوپر, اور پالیٹیشین کے اوپر. یار جو لیڈرز ہیں یہ وہ کیونکہ ایک گیپ ہے ہمارے یہاں کوآرڈینیشن کا, ایک وہ ایک لمبی سٹوری ہو جاتی ہے, تو وہ جب تک نہیں ہوتا ہم اس میں برج نہیں کر پاتے. جی ہاں آصف, آپ کے پاس بڑی ایک اہم سٹوری ہے. آپ بتا رہے ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے, ابھی 26ویں کا جو بخار ہمیں اترا نہیں ہے, ٹھیک ہے, ابھی وہ 26ویں آپ بھگت رہے ہیں, تو آپ 27ویں لا رہے ہیں, کیا ہے ترمیم؟ دیکھیں اعزاز, تقریباً 5 ماہ ہونے کو آئے ہیں جو ہم نے ترمیم کی تھی, آئینی ترمیم 26ویں کی تھی, اور اس میں ہم نے بے شک اندر سے وہاں سے جو ڈی سی سے بھی اس کی حمایت ہوئی, سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف کی طرف سے بھی حمایت ہوئی, یہاں پہ پارلیمنٹ نے بھی ساری جماعتیں اوپر جو بڑی تھیں انہوں نے لیکا کر لیا, حکمران اتحاد نے, اور باقی بھی جیسے تیسے ہم نے وہ ترمیم پاس کر لی. اور اب دیکھیں نا, آپ نے ہائی کورٹ کے اندر 55 ججز لگا دی ہیں, 55 ججز, اور سپریم کورٹ میں بھی آپ لے آئے ہیں ججز, لیکن ابھی تک آپ نے کرائٹیریا نہیں لے کیا کہ کون سے کرائٹیریا کے تحت آئیں گے. اوکے, اچھا اس کے لیے یار میں آپ کو کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ چیزیں نہیں چل رہی. ہم نے 26ویں آئینی ترمیم تو کر لی, اڑا دی, اب ایک ساری اس کو توڑ دی اس سپریم کورٹ کو, جو ایسی کی تیسی اس کی چیزیں چل نہیں رہی. آپ سے جب پوچھا جاتا ہے نا, جہاں وہاں کمیٹی میں بات ہوتی ہے, تو کہتے ہیں جی یہ نام آئے ہیں لیکن اس کو کس کرائٹیریا کے تحت ڈیل کریں, اس کا تو کرائٹیریا ہونا چاہیے, اس کا یوں ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے, یہ نام صحیح نہیں ہے, یہ نام صحیح نہیں ہے, یہ جو نام آپ ڈراپ کر رہے ہیں یہ بڑے صحیح نام ہے, اس بندے کی یہ کوالٹی ہے. وہ کہتے ہیں جی آپ کی ساری باتیں صحیح ہیں, چلیں آپ ووٹنگ کر لیتے ہیں. تو ووٹنگ حکومت کا پلڑا بھاری ہے اور وہ بندے آ جاتے ہیں. اب انٹرسٹنگلی آپ ہائی کورٹ بھی 55 ججز ہائی کورٹ میں اپوائنٹ کرنا اعزاز چھوٹی بات نہیں ہے. اب انہوں نے اگلے 30 سال لے کے چلنا ہے ان چیزوں کو, کم از کم 25-30 سال کے لیے آپ نے جوڈیشری فل کی ہے, سپریم کورٹ میں بندے لے آئے. اب آپ کرائٹیریا بنانے کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی ہے بندو خیل صاحب کی سربراہی میں, اس میں پھر 4 حکومتی ارکان ہیں اور ایک اپوزیشن لیڈر, وہ ہے آپ کے سینیٹر جو ہیں پی ٹی آئی کے. تو اگین آپ اکثریت کے زور پہ کر رہے ہیں, لیکن اب جو 27ویں ترمیم آ رہی ہے نا اعزاز, اس میں وہ یہ چیزیں کیونکہ آ رہی ہیں نا, ایشوز آ رہے ہیں. اب گو کہ ایک آئینی بینچ بنایا گیا ہے, لیکن وہ بینچ اتنا طاقتور ہے کہ وہ کوئی بھی کیس اپنے پاس سن سکتا ہے کسی بھی جج سے منگوا کے, ٹھیک ہے نا. کوئی بھی ابھی جو ایون عمران خان کا خط آیا تھا جیل سے, تو انہوں نے کہا نہیں یہ تو خط ہم اس کا نوٹس نہیں لیتے, اور وہ لیکن یہ جو پھر بھی ایک ہے نا کہ نوٹس لینے کا طریقہ کار, آج خود 184(3) اور یہ چیزیں اس کے اوپر, اور ایک ساری یہ جو سلیکشن کا نظام اتنا ورسٹ ہے اعزاز کہ سندھ ہائی کورٹ میں آپ نے کون بندے رکھیں جو آپ کی حکومتی سائڈ کے وکیل تھے, وہ آپ سارے اٹھا کے آپ نے جج بھرتی کر دی. آپ کو یاد ہوگا یہاں پروسیکیوٹر جنرل کے آغا جو تھے وہ بھی جوڈیشل سائڈ کے بندے. تو اب یہ جو خامیاں سامنے آ رہی ہیں نا 26ویں آئینی ترمیم کی, جو کہ بڑی ہیسٹ میں پاس ہوئی, اور جو کوئی لوپس ہول نظر آتے ہیں کہ یہاں سے دوبارہ جوڈیشری کے لوگ ان کو فکس کرنے کے لیے نا, اس کے اوپر ایک یعنی لینٹر ڈالنے کے لیے, اس سارے معاملے کے اوپر جو ایک گھر بنایا گیا ہے, اس کو کنکریٹ کا بنانے کے لیے ایک 27ویں آئینی ترمیم کی بات ہو رہی ہے. لیکن اہم بات یہ ہے کہ اس سے پہلے مخصوص نشستوں کا جو کیس ہے اس کا فیصلہ آ جائے گا, اور اس کو ذرا ڈفرینٹ انداز سے پاس کروایا جائے گا. یہ یہاں پہ شنید آپ دیکھیں آنے والے دنوں میں اس پہ کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, کیونکہ وکلا کی عادت بہت ساری جگہوں پہ تبدیل ہو چکی ہے. تو کیا 26ویں آئینی ترمیم کی طرح سموتھلی چیزیں اس کے بعد بھی چلیں گی, یا کوئی چیلنج پیدا ہو سکتا ہے؟ یہ بڑے بڑے سوال ہیں جو اہم. ویری انٹرسٹنگ. تو میرے خیال میں آج یہی تھا آصف. ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا, امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. پروگرام کے بارے میں ضرور رائے دیجیے گا, اور اگر کوئی معلومات ہیں تو talkshow777@gmail.com پہ شیئر. اللہ حافظ.